जापान का खलाई रॉकेट इंजन टेस्टिंग के दौरान फट गया। मार्च में भी जापान का दरमियाने दर्जे के रॉकेट का तजुर्बा नाकाम हुआ था। तफसीलात के मुताबिक जापान का खलाई रॉकेट इंजन टेस्टिंग के दौरान फट गया। रॉकेट इंजन के इग्निशन के दूसरे मरहले की जांच के 1 मिनट बाद फटा। जापानी मीडिया का कहना है कि खलाई रॉकेट इंजन फटने से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जापान को इससे कबल भी अपने खलाई प्रोग्राम में नाकामी का सामना करना पड़ा था। मार्च में भी जापान का दरमियाने दर्जे के रॉकेट का तजुर्बा नाकाम हुआ था। याद रहे गुज़िश्ता साल जापानी हवाबाजी और खलाई एजेंसी से वाबस्ता अपसियल्सन 6 किस्म का एक रॉकेट नाकामी का शिकार हुआ था। ये रॉकेट 26 मीटर तवील और 95 टन वजनी था, जो कि खला में बेंजने के कुछ ही देर बाद तबाह हो गया था। एजेंसी का कहना था कि इस रॉकेट को बुलंदी पर जाते ही फन्नी खराबी का सामना करना पड़ा, जिस पर उसे बहिफाजत तरीके से हमें तबाह करना पड़ा। जुनूब मगरबी अमरीका में शदीद गर्मी का 49 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। अमरीका के करोड़ों शहरी इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक सहराए सहारा से आने वाले एंटी साइक्लोन सिस्टम सरबीरस से अमरीका और यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़िश्ता रोज इटली में एक शख्स बिलबिलाते गर्मी में काम करने की वजह से हलाक हो गया था। नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार करते हुए कहा कि हफ्ते के आखिर तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, जिससे डेथ वैली, कैलिफोर्निया, फिनिक्स और एरोज़ोना में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। इसके अलावा फ्रांस, यूनान, स्पेन और क्रोशिया में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि इटली में पारा 48 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। वाज़े रहे जनूबी यूरोप के बड़े हिस्सों में 40 की दहाई के बाद सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन में जंग हार गए हैं। मॉस्को को वसाइल की कमी और संगीन माशी मसाइल का सामना है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने इस बात का दावा नॉर्डिक ममालिक के रहनुमाओं के साथ बातचीत के दौरान किया। रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हेलसिंकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पुतिन के लिए यूक्रेन में जंग जीतना नामुमकिन है, वो ये जंग हार चुके हैं। अमरीकी सदर बाइडेन ने मजीद कहा वो यूक्रेन के बहरान के पस मंजर में रूस के एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान नजर नहीं आ रहा। रूस यूक्रेन के साथ बरसों तक अपनी जंग जारी नहीं रख सकता। जो बाइडेन ने फिनलैंड के हम मनसब के साथ हेलसिंकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे इस बात का कोई हकीकी इम्कान नजर नहीं आ रहा कि पुतिन एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे, अगरचे हम ये यकीनी तौर पर नहीं जान सकते। अमरीकी सदर ने कहा कि मगरिब ने चीन और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि इस कदम से गुरेज किया जाए। अमरीकी सदर ने तवक्को जाहिर की कि यूक्रेन का जवाबी हमला रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद और तवक्को है कि यूक्रेन अपनी जारहियत में अहम पेशरफ्त करेगा और ये सूरत हाल किसी वक्त बातचीत के जरिए हल की तरफ ले जाएगी। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन तंजीम मुआहिदा शुमाली ओकियानूस नेटो में शामिल हो जाएगा। रूसी सदर पुतिन आखिर में फैसला करेंगे कि जंग जारी रखना रूस के मुफाद में नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के दौरान कोई भी नेटो में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा। पाकिस्तान के बाद भारत में ऑनलाइन ऐप्स के जरिए लोन लेने वाले नौजवान ने कर्ज की वापसी के तकाजों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहर बंगलुरु में ऑनलाइन ऐप्स के जरिए लोन लेने वाले नौजवान मरने से कबल उसने अपने वालिदैन के नाम पर एक खत भी छोड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 साला तजिस नामी नौजवान इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था। नौजवान ने ऑनलाइन ऐप की ब्लैक मेलिंग से तंग आकर 42 साला शख्स ने खुदकशी कर ली। ऑनलाइन एप्लीकेशन ने लोन वापस न करने पर तजिस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर इसने कर्ज अदा नहीं किए तो उसके मोबाइल फोन में महफूज तस्वीर को वायरल कर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तजिस के अहले खाना ने बताया, जब बेटे के कर्ज लेने के हवाले से इल्म हुआ तो उन्होंने एप्लीकेशन के नुमाइंदों से बात करके रकम किस्तों में अदा करने का वादा किया था। ऑनलाइन ऐप की ब्लैक मेलिंग से तंग आकर खुदकुशी करने वाले मसूद का आखिरी ऑडियो पैगाम सामने आ गया। इसके बावजूद मोबाइल एप्लीकेशन के नुमाइंदों ने नौजवान के घर पर बार बार चक्कर लगाना और इसे डराना धमकाना शुरू कर दिया था। खुदकुशी से कबल नौजवान ने अपने घर वालों के नाम एक तहरीर भी छोड़ी थी, जिसमें इसने लिखा कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए माजरत चाहता हूँ।
میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور میں اپنے نام پر موجود دیگر قرضوں کو ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ الوداع۔ واضح رہے کہ اسی نوعیت کا ایک واقعہ راولپنڈی میں گزشتہ دنوں پیش آیا تھا، جس میں 42 سالہ محمود مسعود نامی شخص نے ایک آن لائن کمپنی سے 13,000 قرض لینے کے بعد اس کی ادائیگی نہ کرنے پر خودکشی کر لی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے دہشت گرد تنظیم سے تعلق کے الزام میں ملزم کی سزا کے خلاف اپیل کے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ملزم یا مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر فون ڈیٹا نکلوانا آئین کے آرٹیکل 13 کے خلاف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دہشت گرد تنظیم سے تعلق کے الزام میں ملزم کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس امجد رفیق نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ملزم یا مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر فون ڈیٹا نکلوانا آرٹیکل 13 کے خلاف ہے۔ ذاتی فون کا ڈیٹا لینا اچھی روایت نہیں، یہ پرائیویسی کے حقوق کے خلاف ہے۔ ملزم راضی نہ ہو تو مجسٹریٹ سے فون ریکارڈ لینے کے لیے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ عدالت نے شک کا فائدہ دے کر ملزم رحمت اللہ کو بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کو انسداد دہشت گردی عدالت نے مجموعی طور پر 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ایک اور فیصلے میں اسی بینچ نے شہری کا نام انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 4 شیڈول میں ڈالنے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کسی کا نام 4 شیڈول میں ڈالنے کے لیے سخت طریقہ کار اپنایا جائے۔ ایسی پابندیاں لگنے کے بعد انسان اپنی زندگی باعزت طریقے سے نہیں گزار پاتا۔ 4 شیڈول میں شامل شخص کو اپنی نقل و حرکت محدود کرنے کا بانڈ بھرنا پڑتا ہے۔ 4 شیڈول میں شامل شخص کو حکومت جب چاہے گرفتار کر سکتی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ قصہ مختصر 4 شیڈول میں شامل شخص کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کے خلاف معلومات عموماً SMS یا واٹس ایپ میسج سے لی جاتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ 4 شیڈول میں کسی شہری کا نام ڈالنے سے پہلے 1 سے زائد فارم سے معلومات لی جائیں۔ ملک بھر کے تعلیمی بورڈ میں پاسنگ مارکس کم از کم 40 کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ملک کے تعلیمی بورڈز کی کمیٹی فار چیئرمینز کا 2 روزہ اجلاس ہوا، جس میں 21 نکاتی ایجنڈے پر غور اور اہم امور پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں کمیٹی نے پاسنگ مارکس کم از کم 40% کرنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے مسلم طلبہ کے لیے مطالعہ قرآن لازمی قرار دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ بورڈز کے چیئرمینز نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ پورے ملک میں یکساں رزلٹ کارڈ متعارف کیا جائے گا اور امتحانی شیڈول مارچ اپریل کے بجائے مئی جون میں کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں رواں سال کے لیے انٹر بورڈ اسپورٹس کمیٹی کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بلوچستان بورڈ رواں سال انٹر بورڈ اسپورٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن 2017 کی مردم شماری کے مطابق ہی ہوں گے، کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے وقت نہیں بچا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ صوبوں کی درخواست پر مردم شماری کا وقت بار بار آگے بڑھانا پڑا، اس لیے اب نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ممکن نہیں ہیں۔ اس میں مزید 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں مزید تاخیر سے ملک نئے معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہر وقت انتخابات کے بعد مستحکم حکومت کا قیام معاشی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہوں گے۔ یاد رہے کہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگست 2023 کو ہم معاملات نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ اپنے دور حکومت میں ہم نے ملکی مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 ماہ میں 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا، معیشت، خارجہ تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں لگی آگ بجھائی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل DG سائبر کرائم ونگ احمد اسحاق جہانگیر نے کہا ہے کہ قرض دینے والی 9 نجی ایسی کمپنیاں لائسنس یافتہ ہیں، مگر لائسنس یافتہ کمپنی کو بھی کسی شخص کی تصاویر و گیلری اور کانٹیکٹ لسٹ تک رسائی کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو ہراساں کیا جاتا ہے تو FIA کیس لیتی ہے۔ متاثرہ شخص مسعود کا معاملہ رپورٹ ہوا تو ایکشن لیا گیا۔ احمد اسحاق جہانگیر کا کہنا تھا کہ ان اداروں کو ایسے فلٹرز لگانے ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں نہ آئیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل FIA نے سعید پور روڈ پر آن لائن لون ایپس کے دفاتر پر چھاپے مارے تھے۔
چھاپوں کے دوران ریکارڈ قبضے میں لے کر 3 دفتر سیل کرنے کے علاوہ بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے 9 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ FIA کے مطابق ملزمان نے بتایا کہ ہر سیکشن کو کالز کرنے کے الگ الگ کام سونپے جاتے ہیں۔ D0، D1، D2، DS1، DS2 اور DS3 کے نام سے سیکشن تھے۔ لون ایپس کے ذریعے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جاتی تھی۔ ذاتی ڈیٹا لے کر متاثرہ شہریوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ FIA کا کہنا ہے کہ چھاپے کے دوران بڑی تعداد میں دستاویزات، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور سمز برآمد کی گئی ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر مشاورت کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اپنے خط میں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر اپوزیشن لیڈر سے مشاورت قانون کا حصہ ہے۔ سندھ میں نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر مشاورت کی جائے۔ حلیم عادل شیخ نے اپنے خط میں لکھا کہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں 30 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں، جب چاہیں انہیں مشاورت کے لیے بلا لیں۔ خیال رہے کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف 30 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور حلیم عادل شیخ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ تاہم 9 مئی کے واقعات کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب آئندہ عام انتخابات سے قبل صوبے میں نگران حکومت کے قیام کے لیے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے MQM پاکستان نے اسمبلی کی تیسری بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم MQM کے اراکین کی تعداد 21 ہے اور انہیں اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے 30 سے زائد اراکین کی حمایت درکار ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کے لیے MQM پاکستان کو JDA کی حمایت درکار ہوگی اور JDA کے سندھ اسمبلی میں اراکین کی تعداد 14 ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان نے 20 اراکین کے دستخط سے اپنی درخواست اسپیکر کے پاس جمع کروا دی۔ 9 مئی کے بعد سے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی عدم حاضری کے بعد MQM پاکستان نے اسپیکر آغا سراج درانی کو اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کی درخواست دے دی۔ اس موقع پر اسپیکر سندھ اسمبلی کے چیمبر میں MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار، سینیٹر نسرین جلیل، اراکین اسمبلی اور سیکریٹری اسمبلی بھی موجود تھے۔ درخواست پر اسپیکر آغا سراج درانی کا کہنا تھا کہ اسمبلی قواعد کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔ JDA کا موقف بھی سنا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل اسمبلی میں آئیں، ان کا تحفظ اسپیکر کی ذمہ داری ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کا کہنا تھا کہ فردوس شمیم نقوی کے پروڈکشن آرڈر کے لیے کسی نے درخواست جمع نہیں کرائی۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ میں رد و بدل کی سمری دوبارہ گورنر کو بھیج دی۔ وزیر صنعت عدنان جلیل کو ڈی نوٹیفائی کرنے اور مشیر کھیل متی اللہ کو وزیر بنا کر صنعت کی وزارت دینے اور اشرف اللہ کو معاون خصوصی ٹیکنیکل ایجوکیشن بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ANP نے عدنان جلیل کو وزارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر عدنان جلیل نے کہا کہ انہیں ہٹانے کی سمری دوبارہ گورنر کو بھیجی گئی ہے۔ انہوں نے اگر کچھ غلط کیا ہے تو وزیر اعلیٰ ان سے پوچھتے۔ عدنان جلیل نے مزید کہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، معلوم نہیں انہیں کیوں ہٹایا جا رہا ہے۔ ایمانداری سے کام کر رہا ہوں اور کرپشن نہیں ہونے دی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں ویکسینیشن سے محروم 0 ڈوز بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 0 ڈوز بچوں میں ویکسینیشن بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بچوں کی ویکسینیشن بڑھانے پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ ویکسینیشن کم ہونے کی وجوہات میں لوگوں کی بڑی پیمانے پر نقل و حرکت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ روز افغان شہریوں سے بھری درجنوں بسیں کراچی بس اڈے پر پہنچتی ہیں۔ بہتر اقدامات سے پاکستان میں ویکسینیشن کی شرح 90% تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسری جانب سندھ میں بریسٹ فیڈنگ سے متعلق بل کی منظوری پر ڈاکٹر خالد شفیق کا کہنا ہے کہ سندھ میں بریسٹ فیڈنگ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل منظور کر لیا گیا ہے۔ بریسٹ فیڈنگ کا نیا قانون بچوں کی جان بچانے میں انتہائی معاون ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ویکسینیشن کے غلط اعداد و شمار فراہم کیے جاتے ہیں۔ وائس چانسلر ہیلتھ سروسز اکیڈمی پروفیسر شہزاد علی کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کی شرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بڑھائی جا سکتی ہے۔
ویکسینیشن بڑھانے کے لیے نجی اداروں کا تعاون حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سابق رکن پنجاب اسمبلی ایم پی اے نیلم حیات ملک نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ایک بیان میں نیلم حیات ملک کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتی ہوں اور توڑ پھوڑ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ سابق رکن اسمبلی کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہمیں لبرٹی چوک لاہور پر احتجاج کے لیے بلایا گیا تھا۔ ہم نے پی ٹی آئی لاہور کے صدر کو کہتے سنا کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ جناح ہاؤس میں جو نقصان اور توڑ پھوڑ ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتی ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہریوں کا نام 4 شیڈول میں ڈالنے کے لیے طریقہ کار سخت کرنے کا حکم دے دیا۔ شہری کی درخواست پر جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس امجد رفیق نے فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے شہری کا نام انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 4 شیڈول میں ڈالنے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ کسی کا نام 4 شیڈول میں ڈالنے کے لیے سخت طریقہ کار اپنایا جائے۔ ایسی پابندیاں لگنے کے بعد انسان اپنی زندگی باعزت طریقے سے نہیں گزار پاتا۔ 4 شیڈول میں شامل شخص کو اپنی نقل و حرکت محدود کرنے کا بانڈ بھرنا پڑتا ہے۔ 4 شیڈول میں شامل شخص کو حکومت جب چاہے گرفتار کر سکتی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ قصہ مختصر 4 شیڈول میں شامل شخص کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کے خلاف معلومات عموماً SMS یا واٹس ایپ میسیجز سے دی جاتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ 4 شیڈول میں کسی شہری کا نام ڈالنے سے پہلے 1 سے زائد فارم سے معلومات لی جائیں۔